अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू होती है। हम सब सीखने की कोशिश करते हैं कि कुरान करीम की यह आयात हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, इन 4 दिनों में हम कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात करवाते हैं अपने वतन के मुमताज़ उलमा से। लेकिन जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल जवाब के लिए हमने मखसूस कर रखे हैं। आपके सवालात होते हैं और मोहतरम मुफ्ती साहब के शाफी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो आयत है वो आयत है सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 34। अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी आयत! कुरान करीम की हर आयत ही बड़ी आयत है। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो कुछ तुमने मांगा मुझसे मैंने तुमको दिया। तुम्हारी बका के लिए, तुम्हारे इर्तिका के लिए जो कुछ तुम्हें दरकार था वो मैंने तुम्हें नवाज दिया। और यानी हमारी ज़रूरतों का ख्याल अल्लाह नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? हमें क्या चाहिए? हमारी नफ्सियाती ज़रूरतें क्या हैं? हमारी रूहानी ज़रूरतें क्या हैं? जिसने पैदा किया क्या वही नहीं जानेगा? अल्लाह ताला ने हमें नवाज दिया नेमतों से। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वइन ताअद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, कि तुम इन नेमतों का शुमार करना चाहो ना तो तुम कर नहीं सकते। कभी हमने नेमतों का शुमार किया या हमने इस निगाह से इस कायनात को देखा, अपने अतराफ़ पे नज़र डाली कि ये नेमतें कैसी कैसी हमें अल्लाह ताला ने दी? नेमतों की बहुत सारी शक्लें हैं। मैंने अतराफ़ की बात की, अपने आप पर गौर किया कि ये बसारत, बसीरत, समाअत, चंद नेमतें, इन्हीं पर एक निगाह आदमी डाल ले कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बड़ी नेमतों से हमें मुस्तफ़ीज़ किया, हमें किसका उम्मती बनाया, कितनी बड़ी नेमत। हमें कुरान करीम दिया, कितनी बड़ी नेमत। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर तुम इन नेमतों का हिसाब, गिनती, शुमार करना चाहो तो तुम नहीं कर सकते। मगर इंसान, अल्लाहु अकबर, इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। अब यहाँ बात हो रही है इंसान से। सवाल हम ये रखेंगे कि ये तमाम इंसानों से मुखातबत अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है या सिर्फ उन मुशरिकीन से जो मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं? पिछली आयत में भी बात हुई कि वो मुशरिक जुल्म करते थे, यानी शिर्क, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क से बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? मुशरिकीन मक्का को जब पैगाम दिया जाता था, दीन का पैगाम दिया जाता था, तो उसे वो दरखोर इतना नहीं समझते थे। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? यानी शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक हम हर प्रोग्राम में गुफ्तगू करवाते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से कि अल्लाह ताला जो अव्वलीन मुखातबीन हैं उनसे क्या फरमा रहा है, उनको कहाँ देखना चाह रहा है, और क़यामत तक के इंसानों से अल्लाह ताला का तकाज़ा क्या है। इस आयत की रोशनी में, यानी सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 34 की सूरत में ख़वातीन व हज़रात, हम सीखेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए हमारे इनसे, और ये हैं मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। ख़वातीन व हज़रात, मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, बड़ा महबूब और मकबूल नाम। शागिर्द ख़ास मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब अलैहिर्रहमा पयाम सुबह का लाजमी जुज़ तशरीफ़ लाते हैं और हम सब शेख साहब से सीखते हैं। शेख साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह इब्राहीम आयत नंबर 34। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صدق اللہ العظیم۔ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اس وقت وہاں کس بادشاہ کی حکومت تھی؟ درست جواب نجاشی کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس پیغمبر کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا دوست کہا گیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، کیا اس آیت کا رنگ ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کا اندازہ تخاطب؟ اللہ اکبر، جو تم نے مانگا ہم نے اسے پورا کر دیا۔ ارشاد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیراً۔ اور ایک ہی آیت کریمہ ہے لیکن اس میں بہت پہلو ہیں سمجھنے کے اعتبار سے ہم سب کی یاد دہانی کے لیے بھی۔ پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ اس نے عطا فرمایا۔ ایک جو بہت بڑی بحث تاریخ انسانی میں رہی کہ انسان اپنے آپ کو کبھی سیلف سفیشینٹ سمجھ لیتا ہے، خود کفیل سمجھ لیتا ہے، اور سرے سے خالق کائنات کا ہی انکار کر دیتا ہے کہ کوئی بنانے والا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا اور عطا کرنے والا بھی ہے۔ تو ایک تو یہ نقطہ کہ وَآتَاكُمْ، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔ تو یاد رہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ خالق کائنات کا عطا کردہ ہے۔ وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ محافظ بھی ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ یہ نقطہ جتنا کلیئر ہوگا میرے رویے اتنے درست ہوں گے۔ جب بندہ سمجھ بیٹھتا ہے یہ تو میرا کمال ہے، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میری انٹلیکٹ کا نتیجہ ہے، میرا تجربہ ہے، میں نے برسوں لگائے ہیں۔ ہمارے جملے بڑے مشہور ہیں، دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، جدی پشتی کام چلا آ رہا ہے، میاں تم کس کھیت کی مولی ہو وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، جو آج میرے پاس ہے وہ اللہ فرماتا ہے وَآتَاكُمْ، اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ یہ بھی توحید ہی کا ایک عملی تقاضا ہم سے ہے کہ ہم مالک اس کو مانیں اور اپنے آپ کو امین سمجھیں۔ جو عطا ہے لہو ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی بادشاہت اور اسی کی ملکیت ہے۔ یہ عقیدہ یا یہ طرز عمل یا یہ فکر انسان کے رویے کو آل ٹوگیدر بدل دیتی ہے۔ جب میں یہ مان لوں کہ جو ہے وہ اس کا عطا کردہ ہے تو میں اپنی من مانی نہیں کروں گا، من چاہی بات پر عمل نہیں کروں گا، اس کے بتائے ہوئے قانون، اس کی دی ہوئی رعایت، اس کی کھینچی ہوئی باؤنڈری کے اندر رہ کر استعمال کروں گا۔ ایک تو یہ موضوع جا بجا قرآن ہمیں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ سب کچھ تمہیں عطا فرمایا جو تم نے اس سے مانگا۔ کب مانگا؟ جی، اس پر آتے ہیں ابھی۔ سوال یہ کہ اس کے ترجمے مختلف اعتبار سے کیے جا سکتے ہیں، ترجمانی کی جا سکتی ہے۔ ایک تو عام ہے کہ بھئی مجھے بیماری آ گئی، یا اللہ مجھے اچھا کر دے۔
بھوک لگ رہی ہے مجھے کھلا، تو جب جب تم نے مانگا، ترجمانی کی بات ہو رہی ہے، ترجمہ تو آپ کر چکے ہیں، جو تم نے مانگا وہ تمہیں عطا فرما دیا. تو ایک تو یہ ہے کہ جب جب مجھے احساس ہو سبحان اللہ. اپنی کسی ضرورت کا تو میں اپنے فہم کے مطابق کہتا ہوں اللہ مجھے عطا فرما دے. ایک اور ایک یہ ہے کہ بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے یا ترجمانی کی گئی ہے، اس نے وہ سب کچھ تمہیں عطا فرمایا جو قابل سوال ہے، جس کو تم جانتے، اب ترجمانی ہو رہی ہے، جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور ہمارا اپنا ماضی کا تجربہ یا ماضی قریب کی تحقیقات سے بھی کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، اس پر آتے ہیں انشاءاللہ. یعنی جو ہماری حاجت ہے، جو ہماری ضرورت ہے، جو مانگ رہے وہ عطا کر رہے ہیں، تو فوراً ایک ترجمانی کی جاتی ہے، بھائی جو نہیں مانگتے، جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، وہ بھی اس نے تمہیں عطا کر رکھا ہے، ابھی تمہیں اس کا ادراک اور احساس نہیں ہے کہ وہ شے بھی تمہاری ضرورت کی شے ہے جس کو تم ابھی جانتے تک نہیں ہو. لیکن اللہ جانتا ہے. اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو بکل شیء علیم ہے. اور ایک اور بڑی پیاری بات جو میں نے ترجمانی رکھنا چاہی ہے، تمام قابل سوال چیزیں اللہ نے تمہیں عطا فرما دی ہیں. یہ قابل سوال سے مراد کیا ہے؟ جن کا آج نہیں کل سوال کیا جائے گا، آج ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج جس نوعیت کی بیماریاں معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اور صرف ایک میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے اشارتاً بات ہو رہی ہے، اچھا اس وائٹامن کی ضرورت بھی ہے، یہ کم ہو جائے تو مشکل آ جاتی، یہ زیادہ ہو جائے تو مشکل آ جاتی، یہ فلاں فلاں پلیٹلیٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ فلاں فلاں سیلز کے اندر یہ معاملات ہو جاتے ہیں. اچھا ایک بندہ بیمار ہے، اب اس کے لیے 5-6 ایکسپرٹس کی اوپینین چاہیے، اس اینگل سے اس اینگل سے، اب پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی میری ضرورت ہے، یہ بھی میرے جسم کی ضرورت ہے. تو آج میرا علم کم ہے، جو آپ نے اشارہ فرمایا، اللہ کا علم تو کامل ہے، اللہ کا تو ہر شے، اللہ تعالیٰ کو تو ہر شے معلوم ہے. میرے لیے نہ جانے اس نے کتنا سامان کا رکھا ہے جو نچھاور بھی کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا، شاید کل پتا چلے گا تو میں اس کی دعا کروں گا. اور ایک وہ جس کا شاید مجھے تصور بھی نہ ہو سکے، بحیثیت مجموعی انسانوں کو تصور بھی نہ ہو سکے، وہ کہتا ہے وہ بھی میں نے تم کو عطا کر رکھا ہے. یہ تو بندوں کی کم علمی ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس قدر محتاج ہیں، کن کن باتوں کی ان کو ضرورت ہے. اس سے یہ ترجمانی بہت پیاری مجھے لگتی ہے، مفسرین نے ذکر کیا تمام قابل سوال چیزیں اس نے تمہیں عطا فرما دی ہیں. شاید کل تمہارے علم تھوڑا سا بڑھے گا تو تمہیں پتہ چلے گا تم اس کے بھی محتاج ہو، تم اس کے بھی محتاج ہو، تم اس کے بھی محتاج ہو، اور سارے انسانوں کو سب کچھ بھی پتہ چل جائے تو نہیں پہنچ سکیں گے وہاں تک جو اس نے دے رکھا ہے، جس کا اہتمام فرما رکھا ہے، لیکن تم نے کبھی سوال کیا نہیں اس کے بارے میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان تمام چیزوں کے تعلق سے جو انسانوں کی بقا اور انسانوں کی ارتقا کے لیے ضروری ہیں. جی آج پتہ تو چل گیا کہ سورج کی روشنی ہے کتنی اہم. جی آج پتہ تو چل گیا سورج کا زمین سے جو ڈسٹنس ہے کس قدر کتنا اللہ نے مناسب رکھا ہوا ہے. ذرا اگر سورج سے 1% زمین قریب ہو جائے بھٹی بن جائے، ذرا 1% دور ہو جائے برف کی طرح جمے پگھل کر ختم ہو جائے. کیا وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کے موقع پہ نماز کسوف کا حکم دے رہے ہیں اور تعلیم فرما رہے ہیں. بڑا زمین والوں کے لیے بڑا ایک ہارڈ ٹائم ہوتا ہے جب یہ سورج گرہن کا معاملہ آ رہا ہوتا ہے. تو کبھی ہم نے مانگا زندگی میں کہ اللہ سورج عطا فرما دے؟ پر تمہارے مانگے بغیر عطا کی، یہ قابل سوال ہے. یہ تو آج تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ سورج کتنا اہم ہے، یہ چاند کی روشنی کس قدر اہم ہے، یہ ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ڈسٹنس رکھا وہ تم زمین والوں کے لیے کتنا اہم ہے. ورنہ ذرا یہ میجرمنٹ آگے پیچھے ہو جائے، ڈسٹنس آگے پیچھے ہو جائے، معاملہ ختم. اور ہوگا قیامت کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سورہ قیامہ میں آیت نمبر 9 میں وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. آج تو یہ بالکل مناسب فاصلے پر ہیں، کل قیامت جب اللہ برپا فرمائے گا ان کو ملا دیا جائے گا تو نہ جانے کل اور کتنا کچھ پتہ چلے گا جو انسان نے نہیں مانگا اس نے دے رکھا ہے. یہ تو سبحان اللہ. ہمارے استادوں نے بڑی اچھی بات ہمیں سمجھائی، یہ بیٹا آپ کو ہم نے 1 سال فلاں چیز پڑھائی یا 2 سال فلاں چیز پڑھائی، پتہ ہے کس لیے پڑھائی ہے؟ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کتنے جاہل ہیں. یہ نہیں کہ آپ کتنے عالم فاضل ہو گئے 2 سال پڑھ کے 10 سال پڑھ کے 20 سال پڑھ کر، اتنا پڑھ کر یہ پتہ چل جائے کہ آپ ہیں کتنے جاہل. سمجھانے کا ایک انداز تھا کہ دماغ میں خناس نہ آ جائے. تو جتنا پتہ چل رہا ہے نا اتنا اپنی جہالت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس قدر جاہل ہیں اور اس مالک نے ہمارے بھلے کے لیے کتنا اہتمام کرا. سبحان اللہ. من حیث الانسان ہم کتنے جاہل ہیں. اللہ اکبر. اچھا اب جو کچھ مانگا ہم نے یا جو کچھ ہم مستقبل میں مانگ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں، تمام نعمتیں بلکہ میں کہوں گا وہ فراہم کر دی ہمیں. اب اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے بہت آگے تک، کینوس بہت بڑا ہے.
یعنی ایک جو انسان کا جو ادراک ہے، کچھ چیزیں کچھ نعمتیں تو اس کے ادراک میں اس کا احاطہ بھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے بھی ہمیں بہرامند کر دیا کہ اچھا اس کی بھی ضرورت ہمیں پڑ سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ذہن انسانی میں ارتقا آتا چلا جا رہا ہے، اور آج کا جو انسان ہے وہ 100 سال پہلے کا انسان کی جگہ پہ نہیں ہے، اور 100 سال کے بعد جو انسان یہاں بیٹھے ہوئے افراد پروگرام کر رہے ہوں گے وہ ہم سے بہت آگے ہوں گے 100 سال بعد، اور مسائل کچھ اور ہوں گے اس زمانے کے حوالے سے، لیکن قرآن اس وقت بھی ذہن انسانی کی امامت کر رہا ہوگا اور قیامت تک کرے گا، قیامت تک کرتا رہے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اب اس اللہ اکبر، تم اگر چاہو بھی کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تم کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا نعمتیں شمار کروانا تو نہیں چاہ رہا نا، وہ کچھ اور چاہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا جملہ آپ کا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمتوں کے شمار کروانے پہ نہیں لگوانا چاہ رہا ہمیں کہ آج کو ہم ڈیٹا بیس بنانا شروع کریں تو ساری دنیا کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا سیمپل لیا جائے اور ان کو تھنک ٹینکس بنا کر جو لگا دیا جائے کہ شمار کرنا شروع کر دو، نہیں کر سکتے، اسی کے پتہ ہی نہیں ہے نا، پتہ ہی نہیں کہ نعمتیں کس کس نوعیت کی ہیں، تو فلاں وائٹامن سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں سے یہ ہوتا ہے، تو آج پتہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال بہت پیارا جملہ آپ کا کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں شمار کروانے کی بات نہیں کر رہا ہے یہاں پر، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں کی عطا پر بندوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ اصل بات، کیونکہ اس کا اظہار پھر اگلے جملے میں بھی ہو رہا ہے کہ اصل نقطہ یہاں پر کاؤنٹنگ نہیں ہے بلکہ احساس ہے بندے میں جو پیدا ہونا چاہیے، اعتراف ہے جو بندے میں پیدا ہونا چاہیے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں، اور پھر وہ ایک شکر کا رویہ ہے جس کا اظہار بندے کے طرز عمل سے ہونا چاہیے۔ البتہ کیونکہ قرآن حکیم نے جا بجا مادی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، سورۃ النحل ہے، اچھا سورۃ النحل میں بھی الفاظ آئے، وَإِن آیت نمبر 18 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور آگے بڑے پیارے الفاظ ہیں إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہاں کیا ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ظلوم کفار، اللہ انتہائی ظالم، انتہائی ناشکرا، اور وہاں اللہ کی شان کریم سبحان اللہ ان اللہ غفور رحیم، بخش دینے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ارے تمہاری ناشکری پر فوراً پکڑتا نہیں ہے، تمہارے ناشکرے پن کے باوجود نعمتیں نچھاور فرماتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ظلوم ہو تم وہ غفور ہے، اللہ اکبر، تم کفار ہو وہ رحیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا سورۃ النحل کا حوالہ اس لیے دے رہا تھا کہ سورۃ النحل کا ایک اور نام سورۃ النعم بھی ہے، نعمت کی جمع نعم، تو سورۃ النعم، سورۃ النحل 14واں پارہ، اس کا ایک اور نام سورۃ النعم بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور باطنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا۔ لسٹ بنانا مقصود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کبھی فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے نفسوں میں، تمہاری اپنی جانوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، اونٹ نہیں دیکھتے کیسے اللہ نے بنایا، پہاڑ نہیں دیکھتے کیسے اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، زمین آسمان معاف کیجیے گا، آسمان کو نہیں دیکھتے کتنا بلند کیا، پہاڑ نہیں دیکھتے کیسے اللہ نے جما دیے، زمین نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کیسے بنا دی۔ ان نعمتوں پر بھی غور کرنے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ نعمت دینے والے رب کی عظمت بھی دل میں پیدا ہو، اور ہم بندے ہمیں ہماری محتاجی اور ہماری بے بسی کا بھی احساس ہو، تاکہ شکر کا جذبہ ہمارے اندر پروان چڑھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ان نعمتوں کے ذریعے ہم خالق مالک تک پہنچے ہیں، اپنے محسن کو پہچانے، اپنے محسن کو پہچانے کہ مطلب نعمتیں کوئی اور مجھے دے رہا ہے لیکن میں گن کسی اور کے گا رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا اس کے لیے آپ نے درمیان میں اس کا ذکر بھی کیا، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا تفصیلاً اس پر آپ بات فرمائیں کہ خالق کو مالک کو پہچانے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار اس وقت تک کیا ممکن ہے کہ خالق کی معرفتی نہ ہو؟ تو خالق کا اور مخلوق کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے میں ہمیشگی ہوتی ہے۔ یہ رشتے میں جو ہمیشگی ہوتی ہے یا ایک تعلق جو ڈیولپ ہوتا ہے عابد کا اور معبود سے، کیا ہمیں احساس ہے کہ ہمارا تعلق اپنے مالک سے کیا ہے، اپنے خالق سے کیا ہے؟
ابھی آپ نے بات فرمائی، کچھ اوصاف، کچھ صفات آپ نے بیان فرمائی. آپ یہ جتنی صفات ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو اسماء الحسنہ کی ہم بات کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کی؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، حق قدرہ. بجا جب آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے نا، یہ گفتگو فرما رہے تھے، تو سورۃ الفاتحہ فوراً ذہن میں آتی ہے. سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد چوتھی آیت میں، اس سے پہلے کیا ہے؟ رب کائنات کا تعارف اور میری اپنی منزل کا معاملہ، توحید اور آخرت کا ذکر پہلے آیا، اور پھر بندگی کا تقاضا میری زبان سے ادا ہو رہا ہے. سورۃ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین، یہ رب کا پہلا تعارف ہے. اس کے لیے حمد کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو. حمد کا ترجمہ تعریف کا بھی کیا جاتا ہے، اور حمد کے مفہوم میں شکر کا پہلو بھی شامل ہے. کس کا شکر؟ اللہ. وہ کون؟ رب العالمین ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ بڑے پیارے الفاظ میں ترجمانی کی گئی ہے کہ کسی شے کو درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر اس کے نقطہ عروج تک پہنچانا، وہ رب ہے. اگر ہم انسان اپنے آپ کے بارے میں غور کریں تو ایک قطرے کا معمولی جز، اس سے اللہ رب العالمین بندے کی تخلیق کے عمل کو شروع کرتا ہے، ماں کے بطن میں چند مہینے رکھتا ہے، اور کس انداز سے اللہ اکبر اس قطرے میں، اس قطرے کے جز میں آنکھ نہیں، کان نہیں، ناک نہیں، دل نہیں، دماغ نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، بال نہیں، دانت نہیں، ناخن، کچھ نہیں ہوتا. اور درجہ بدرجہ ماں کے وجود میں، ماں کے بطن میں اللہ اس بچے بچی کی تخلیق کے عمل کو بڑھاتا ہے، اور پھر اس ماں کے وجود سے اس کو باہر نکالتا ہے، اور اندر ماں کے وجود میں جب ہوتا ہے تو اس کی غذا اور اس کی حفاظت کا اہتمام بھی فرماتا ہے. یہاں سے شروع کرے تو ایک بچے کی صورت میں نکال لیتا ہے ماں کے بطن سے، اور ایک انسان بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور اس کائنات کو اسے سجا دیا اس بندے کی پروٹیکشن کے لیے. دنیا میں نہیں آیا، ماں کے بطن میں ہے، ماں کے وجود میں اس کی غذا کا اہتمام اللہ نے پہلے فرما دیا. بندہ زمین پر نہیں آیا، مگر دنیا اللہ نے پہلے بنا دی، زمین پہلے سجا دی، آسمان اس نے بلند کر دیا، زمین میں خوراکیں مقرر کر دی. سورہ حامی میں سجدہ کی ابتدائی آیات میں اس کا ذکر آتا ہے. تو وہ تعارف ہے اللہ کا جو پہلی ہی آیت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. بلکہ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی، ایک ہے کتاب، یہ قرآن میرے اور آپ کے سامنے، ایک کتاب کائنات ہے. جی، اگر میں کتاب کائنات کو نہیں پڑھ رہا تو میں کتاب ہدایت کو بھی شاید صحیح طور پر سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکوں گا. یہ بھی سب آیات ہیں نا اللہ، نشانیاں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات دن کے بدلتے نظام میں عقل مند لوگوں کے لیے آیات نشانی ہیں. کیا خوبصورت بات آپ نے بیان فرمائی. اور اسی کے تسلسل میں بڑا پیارا جملہ ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کا، علامہ اقبال کے شارحین میں سے، جی، اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کوٹ کرتے تھے ان کو. بڑا پیارا جملہ ان کا کہ دس یونیورس از the work of Allah and this Quran is the word of Allah. There cannot be any contradiction between the two. یعنی اب اس کی اردو میں کر دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. تو جتنا کائنات کو پڑھوں گا، کائنات کو پڑھوں گا، کائنات کو سمجھوں گا، ایکسپلور کروں گا، اتنا اس کلام کی عظمت سامنے آئے گی. اور جتنا اس کلام کو پڑھوں گا، سمجھوں گا، یہ کائنات پر غور و فکر کی طرف لے کر جائے گا. اور یہ دونوں مجھے کمپلیمنٹ کر کے میرا شعوری حقیقی ایمان بڑھاتے ہیں. تو پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد، بعد میں پہلے اس کے رب ہونے کا اقرار کرایا جا رہا ہے، اور اس کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اور جب میں اس کائنات کے نظام کو، اس دنیا کے نظام کو، اس سارے چلتے ہوئے نظام کو دیکھتا ہوں تو یہ میرے لیے سپورٹیو ہے. میری ذات سورج کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی، لیکن سورج کی روشنی مجھے فائدہ دے رہی ہے. تو رب نے میرے لیے مسخر کیا. قرآن کریم فرماتا ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں، آیت نمبر 13 سورہ جاسیہ کی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہ ڈیزائن اللہ نے ایسے بنایا کہ میری زندگی اس زمین پر بڑی سہولت کے ساتھ برقرار رہنا ممکن ہے. ورنہ آکسیجن کا لیول ذرا سا کم ہو جائے، زندگی مینٹین نہیں رہ سکتی. ذرا جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا، زمین اور سورج کا فاصلہ کم یا زیادہ ہو جائے، زمین مینٹین نہیں رہ سکتی. یہ احساس، یہ ادراک جتنا ہوگا تو خالق کو، اپنے معبود حقیقی کو پہچان سکوں گا. اس کا آگے بھی تعارف ہے الرحمن الرحیم. میری منزل کا بھی ذکر ہے مالک یوم الدین،
اب اقرار کروایا جاتا ہے ایاک نعبد کے الفاظ میں. تو معبود کا تعارف پہلے ہے, الہ کا تعارف پہلے ہے, اور اس تعارف کے لیے اس کائنات میں غور و فکر کرنا یہ 14 صدیوں پہلے کا بدو بھی کر سکتا تھا اپنے فہم اپنے حالات کے مطابق. یہ 21 صدی عیسوی کا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا انسان بھی کر سکتا ہے اپنے حالات اور اپنے فہم کے مطابق. اور دنیا جب تک چلنی ہے اگر 100 برس اور بھی چلنی ہے تو 100 برس کا انسان اپنے حالات اور اپنے فہم کے مطابق غور و فکر کرے گا اور پہنچے گا اس نتیجے پر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. یہ تو ایک سیکولر انداز کا جو ذہن رکھتا ہو وہ بھی کبھی کبھی سوچ سکتا ہے کہ یہ دنیا یوں ہی ربنا ما خلقت ھذا باطلا کہ جو قرآن کریم بات کر رہا ہے اس انداز میں شاید وہ کبھی وہ سوچ لے. لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کا کائنات کو دیکھنے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے نا. بالکل بجا. یہ تو ایک سمجھیں کہ تمہید تھی میرے سوال کی. سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کیا اللہ کو پہچانے بغیر ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قدر اللہ تعالیٰ کو پہچانے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جس کی طرف آپ نے ایک اشارہ کیا تھا وہ بات بیان ان سے معذرت رہ گئی. اسماء الحسنہ کا آپ نے ذکر کیا. جی جی. اللہ کی ذات کا کما حقہ ادراک ہونا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ قرآن حکیم کہتا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. البتہ اللہ نے اپنے تعارف کے لیے اپنے آپ کو اپنی پہچان بندوں کو کرانے کے لیے اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے, اور ان صفات پر کچھ غور و فکر کر کے کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنا یہ بندوں کے لیے ممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ جا بجا اللہ تعالیٰ آیات قرآنی کے درمیان یہ اختتام پر اپنی صفات کا ذکر فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کریم میں موجود ہے, لیکن ٹو ڈوز کے سلسلے میں ہم کائنات پہ نگاہ کیسے ڈالیں؟ جیسے اب میں کسی ایک آبشار کے کنارے کھڑا ہوں, نیاگرا پہ کھڑا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, تو مجھے نیاگرا کی خوبصورتی زیادہ متاثر کرتی ہے یا اللہ تعالیٰ کا وہ حسن جس نے اس نیاگرا کی تخلیق کی؟ جی جی. زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے نا. بجا. تو ہم کسی تصویر کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے, مصور کی تعریف کر رہے ہیں. مصور کی تعریف. تو یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں, کسی ہم باغ میں جاتے ہیں, کسی گارڈن میں چیزوں کو دیکھتے ہیں, بہت اچھے پھول پھل نظر آتے ہیں ہمیں. ہم کبھی کبھی یہ بھی غور کرتے ہیں کہ جناب والا یہ دیکھیے یہ گلاب کا پھول ہے اور اس کے برابر میں چمیلی ہے, اس کے برابر میں موگرا ہے, وغیرہ وغیرہ. بڑا فرق ہے ان کا آپس میں, لیکن کس نے گلاب اور چمیلی اور موگرا علی ھذا القیاس تبدیلی کون لا رہا ہے؟ ایک کھٹا لیمو وہ آ رہا ہے سامنے, اس کے برابر میں انتہائی میٹھا آم کا درخت لگا ہوا ہے. تو یہ یوں ہی تو نہیں ہے نا. جی. حالانکہ مزید عجیب بات کیا ہے, زمین ایک ہے, جی ہاں, جانے والا پانی ایک ہے, جی, ملنے والی مٹی ایک ہے, برسنے والا بارش کا پانی ایک ہے, آنے والی روشنی سورج کی ایک ہے, اور یہ رنگینی بندے کو دکھائی دے رہی ہے. اسی پر تو غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض, کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں تجھے کوئی شک ہے؟ قرآن کریم پوچھ رہا ہے, وہ کہ آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے. اور یہ جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ ان پھولوں پر بندہ غور کرے, ان نباتات پر اللہ بندہ غور کرے, ان پھلوں پر بندہ جو ہے غور کرے, یہ دعوت تو خود سورۃ النحل کا جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے رکھا تھا, خود قرآن حکیم بھی اس پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. سبحان اللہ, دعوت دیتا ہے نا. لیکن اب یہ کہ من حیث المجموع, جی, آپ جیسے افراد تو اس پہ غور کرتے ہوں گے یقیناً. ہمیں بھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے, کمزوری ہم میں بھی ہے یقیناً, ہم سب میں ہوتی ہے. اور یہ جسے کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو اللہ کی طرف جب آدمی سفر کرتا ہے تو اس میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. جتنا وہ آگے جاتا ہے اللہ دروازے کھولتے چلا جاتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ من حیث المجموع کائنات پہ نگاہ ڈالنے کا وہ انداز نہیں کہ جو اللہ کو مطلوب ہے. اس دنیا کو, اس کائنات کو ایک گھوڑا, گدھا, کوئی اور جانور منہ اٹھا کے دیکھ لیتا ہے, ایک ہم بھی دیکھتے ہیں. تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے. اس کے لیے میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ میرا اپنے خالق سے, اس مخلوق کا اپنے خالق سے ایک رشتہ ہے, وہ رشتہ تو ہے, کیا رابطہ بھی ہے؟ جی,
رشتہ تو ہے، رابطہ تب ہوگا جب اس رشتے کی قدر کو میں پہچانوں گا. اس رشتے کی قدر اگر ہوگی تو پھر رابطہ بھی ہوگا اور رابطہ بھی بھرپور ہوگا. اور پھر وہ رابطہ پارٹ ٹائم نہیں ہوتا، وہ رابطہ فل ٹائم ہوتا ہے، ہر آن کا ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. آپ نے بجا فرمایا کہ ایک جانور دیکھتا ہے اس زمین کو، آسمان کو، اگر اٹھا بھی لے چہرہ اپنا اوپر، اور ایک انسان کا غور کرنا، وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ نیرا جانور ہے، انعام اس کو قرار دیا گیا. دونوں کے غور و فکر کرنے میں فرق ہوگا. ایک ہاں قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ کبھی جانور انسان بھی جانوروں کی سطح پر آ جاتے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون. اس سورہ اعراف ہے آیت 179. ان کے دل مگر سمجھتے نہیں، ان کے کان مگر یہ سنتے نہیں، ان کی آنکھیں مگر یہ دیکھتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے گئے گزرے. کیوں؟ اولئک ہم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے. ارے تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، خلقت بیدی، اللہ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، اور فسجدوا، سارے کے سارے فرشتوں کو سجدہ کرا دیا ہے. اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا. کان اس کے پاس بھی ہے، کان جانور کے پاس بھی، آنکھ اس کے پاس بھی، آنکھیں جانور کے پاس بھی. دل جانور کا بھی دھڑکتا ہے، دل انسان کا بھی دھڑکتا ہے، مگر وہ جانور ہے تو انسان ہے اور اشرف المخلوقات ہے. جب یہ انسان اپنے اس شرف کا ادراک اور احساس کرتے ہوئے کہ میں نرا حیوان بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا، جب اپنے شرف کا ادراک کرتے ہوئے احساس کرے گا، غور و فکر کرے گا، تو صرف تعارف نہیں ملے گا بلکہ اس کا رابطہ بھی اپنے رب سے ہوگا. اور اسی رابطے کو یہ سورہ فاتحہ ڈیفائن کر رہی ہے. اقرار پہلے ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اب اظہار ہوتا ہے ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں، تعارف کا معاملہ اور آپ اس کو رابطہ کہیں، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. لیکن دوبارہ اس بات کرنا رینسٹیٹ کرنا چاہوں گا، اللہ نے ایک فطری اسلوب قرآن کریم میں اختیار کیا ہر دور کے انسان کے لیے، ہر ذہنی سطح رکھنے والے انسان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بندے کو اس کے اپنے وجود میں اور اس کائنات میں بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اور یہ ان نعمتوں پر، خالق کی صناعی اور خلاقی پر غور و فکر ہے جو بندے کو اس نتیجے پر لے کر آتا ہے کہ یہ سارا معاملہ الٹپ نہیں ہے. یہ فطری انداز ہے جو قرآن کریم نے بار بار اختیار کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آتا ہے عبادت کے حوالے سے کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و خوص نہ ہو. عبادت میں بھی غور و خوص، اور یہ کائنات ہے، آیات الہی. اللہ اکبر. عبادت کا مرحلہ آپ کی اجازت سے، یہ تو عمل کی بات ہے نا. یہ جو آیت کریمہ بھی تلاوت کی تھی میں نے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190، آخری رکوع ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے رات کے معمولات میں بھی شامل. اور جس رات یہ آیت نازل ہوئی حضور زار و قطار روئے، بلکہ یہ آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اگلا حصہ آپ نے تلاوت کیا تھا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آسمان زمین کی تخلیق میں، رات دن کے بدلتے نظام میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی. کون عقل مند؟ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، کروٹوں پر سے ذکر نہیں کرتے، فکر بھی کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ غور و فکر کہاں لے کے جاتا ہے؟ مقصدیت کی طرف. ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، یہ سب تو نے بیکار پیدا نہیں کیا. اس کائنات کے ڈیزائن میں ہر چیز پرفیکٹ نظر آ رہی ہے، بامقصد نظر آ رہی ہے، پرپس فل نظر آ رہی ہے، تو ہم کیسے بے مقصد پیدا کیے گئے ہوں گے؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے. یہاں پاک ہونے سے مراد تو اس بات سے پاک ہے کہ بیکار کسی شے کو بنائے، ہمیں بھی تو نے بامقصد بنایا. فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آپ نے سیدنا علی کا قول پیش کیا رضی اللہ عنہ، اس عبادت میں کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں تفکر نہ ہو. اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام، اس شخص کے لیے ویل ہے، تباہی ہے جو ان آیات کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جو سمپل سوال تھا میرا آپ کی خدمت میں، جو ہم ہر پروگرام کے آخر میں رکھتے ہیں، ٹو ڈوز کرنے کے کام نا، اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی جانب نہ ہی صرف رخ کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اپنے ذہن، اپنے فکر کو اس جانب مائل کرنا. اگر سمپل سے اگر ہم یہ بات کریں، لیکن کیا آج پورے عالم اسلام میں
ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کیونکہ پہلی محبت تو پاکستان ہے نا ہماری. کیا ہم یہ پاکستان کی تقریباً 2.5 لاکھ مساجد کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں ایسے تجربات ہو رہے ہیں کہ بندے کو یعنی مخلوق کو خالق سے جوڑا جائے اس انداز میں؟ ہم نمازیں پڑھوا رہے ہیں, روزے رکھوا رہے ہیں, حج و عمرے کروا رہے ہیں, زکوٰۃ ہاں دینا چاہیے, انفاق صدقات خیرات ہونی چاہیے, لیکن یہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ چیریٹی میں اور خیرات میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی 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 یعنی مجھے جس نیکی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کہیں گے فرماتے ہیں, میں اسے نیکی سمجھتا ہوں. لیکن وہاں تو کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے, چیریٹی غریب کی مدد کر دی, نہیں, یہ تو مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی درکار ہے, اللہ کی خوشنودی درکار ہے. تو اب جب تک میں اللہ کو نہیں سمجھوں گا, میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہماری مساجد میں یا ہمارے معزز علماء آپ جیسے افراد دلوں کا زنگ دور کرتے ہیں, تزکیہ کراتے ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ کو جس ما قدر اللہ حق قدرہ, اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ جب تک ہمیں اللہ کی قدر کرنے کا جو حق ہے اس سے تعارف ہمارا نہیں ہوتا تو کیا عبادت کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ جی, ویسے بڑا ایک صوفیانہ ایک تشریح کا پہلو ہے, بڑا دلچسپ ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اس کی ترجمانی اور تشریح میں کہا گیا الا لیعرفون. جی, میں نے اللہ فرماتا ہے جنات و انسانوں کو آیت کا ترجمہ تو ہے اپنی عبادت کے لیے. جی جی بالکل. تشریح میں لکھا ہے بعض صوفیانہ مزاج رکھنے والے لوگوں نے الا لیعرفون, جی, معرفت ہوگی تبھی تو قدم آگے بڑھیں گے, تعارف ہوگا تبھی تو قدم آگے بڑھیں گے. البتہ جو پچھلی آپ نے گفتگو فرمائی اس پہ 2-3 پہلو بہت ذہن میں چاہتا ہوں کہ سامنے رہیں. ارشاد. قرآن حکیم 29 پارے میں سورۃ الانسان جس کا نام ہے سورۃ الدہر, جی, سورۃ الدہر کا دوسرا نام سورۃ الانسان, جنت کا بڑا پیارا نقشہ. اور میں گزارش کروں ناظرین کرام سے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کو تلاوت سنیں, کریں ترجمے کے ساتھ, اور جنت کے نظاروں کا لطف اٹھائیں. جنت والوں کی ایک صفت اللہ تعالیٰ وہاں بیان فرماتا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آپ نے چیریٹی کی بات کی نا, ہم تمہیں کھلاتے بھائی اللہ کے لیے, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ بدلہ چاہیے نہ کوئی شکر گزاری چاہیے, صرف للہ اللہ کے خاطر. اچھا, نیکی وہ جس کو سند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہو. صحابہ کا مشہور واقعہ, بہت مشہور روایت ہے. 3 افراد, ایک نے کہا میں کبھی پوچھا بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام کے معمولات کیا ہیں, بتا دیے گئے ازواج مطہرات کی طرف سے. کہیں حضور تو بخشائیں, بہت بلند ان کا مقام ہے, ہم لوگوں کو تو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک ارادہ کرتے ہیں ایک صحابی کہ میں پوری رات نوافل ادا کروں گا, سوؤں گا نہیں. ایک ارادہ کرتے ہیں ہمیشہ دن میں نفل روزے, ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی ناغہ نہیں کروں گا. اور ایک کہتے ہیں میں شادی نہیں کروں گا, شادی کر کے آدمی بیوی بچوں کو پالے, اللہ کرے. اب آپ اپیرنٹلی دیکھیں کیا نیکی کی بات ہے, زبردست, لیکن نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہو, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں, لیکن دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں تہجد, میں روزے رکھتا بھی ہوں نفل اور ناغہ بھی کرتا ہوں, اور میں نے نکاح کر رکھے. آگے حدیث میں ذکر آتا ہے, بس یہ نکاح کے حوالے سے لوگوں کو یاد ہے, من رغب عن سنتی فلیس منی, جس سے میری سنت کو پھر چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. سنت نیکی کے عمل کو ایک توازن عطا کرتی ہے, ورنہ نیکی کا جذبہ بھی کبھی ٹلٹ ہو جائے گا, دائیں بائیں ہو کر وہ غلط رخ پر چلا جائے گا. تو مقصود اللہ راضی ہو اور سند ملے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. اور آپ نے بجا فرمایا ورنہ چیریٹی بھی ہو رہی ہوگی اور وہاں شریعت کے احکامات توڑے بھی جا رہے ہوں گے, وہاں گویے بھی آئیں گے, ناچنے کودنے والے بھی آئیں گے, نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہوں گی, حرام کی طرف بھی لوگوں کا التفات ہو جائے گا اور نہ جانے کیا کچھ ہوگا, لیکن نام چیریٹی کا ہو رہا ہوگا. لیکن نہیں, اللہ کی خاطر اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم سے مطابقت رکھتا ہوا عمل ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہے. نیکی محض میری خواہش کا نام نہیں ہے, نیکی وہ ہے جس کو میرے رب نے نیکی قرار دیا ہو اور جس کو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حاصل ہو. اس سے کمتر پر اللہ کے نیکی قبول نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ تو بنیادی اصول دین کا آپ نے بیان فرما دیا. ٹو لوز نہ کرنے کے کام, اس تعلق سے کچھ فرمائیے شیخ صاحب. جیسے اب میں سوال رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں, ہم ایسا معاشرے ترتیب دیں. میں نے مساجد کی بات کی تھی, اب اگلی بات کرتے ہیں. ایک ہے چائلڈ سائیکالوجی, بچوں کی نفسیات ہوتی ہے. گھروں میں بچوں کو یہ بتایا جائے کہ تمام نعمتیں جو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے نا,
دیکھو بیٹے، دیکھو بیٹی، یہ تمام جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو بچوں کے ذہن میں ایک تعلق پیدا ہو، وہی خالق کا مخلوق سے تعلق، ایک رابطہ، تو بچوں کے ذہن میں جو بات بٹھا دی جاتی ہے وہ عمر بھر ساتھ چلتی ہے۔ تو کیا ہم بچوں کو بتا رہے ہیں یا ان کا تعلق اللہ سے جوڑ رہے ہیں؟ بجا ہے آپ کی بات، اور اس کا ایک بہت سادہ طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف اوقات کی دعائیں ہمیں تعلیم کی ہیں، ان کے معمولات ہمارے بچوں کے اور بڑوں کے معمولات میں بھی ہوں۔ آج ایک کانسیپٹ ہے، ہمارے بچے نے 40 دعائیں یاد کر لیں، 40 حدیثیں یاد کر لیں اور 30 دعائیں ہمارے بچے نے پڑھ لیں، مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ بچوں کی تعلیم کے لیے اولا نہیں تھی، یہ یوں کہیے کہ صرف بچوں کے لیے نہیں تھی، یہ امام الانبیاء نے سکھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرا بیٹا، میری بیٹی، ہم اور آپ، ہم ساری فیملی بیٹھی ہو، ایک بندہ، باپ ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں تو یہ تعلیم جا رہی ہے، یہ عطا بھی اللہ کی ہے اور اس کو اللہ کے نام سے استعمال کرنا ہے۔ یہ چیز اتنی اہم ہے انیس صاحب کہ جب ہم بات کرتے ہیں بچوں سے، بیٹا جو کام شروع کرو بسم اللہ پڑھو، ٹی وی آن کرنا ہے بسم اللہ پڑھو، آئی پیڈ آن کرنا ہے بسم اللہ پڑھو، فلاں گیجٹ، سر وہ اس میں تو وہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں ہاں پڑھو، نہیں سر وہ تو وہاں تو نہیں پڑھنا چاہیے بسم اللہ۔ تو بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہے، چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ چیزیں مناسب نہیں ہیں، تو بیٹا آپ اللہ کا نام چھوڑو گے یا غیر مناسب چیز کو چھوڑو گے؟ کیا اچھی بات۔ نہیں سر اللہ کا نام تو نہیں چھوڑ سکتے، انکل اللہ کا نام تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ چیزیں ہمارے معمولات میں شامل ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر۔ وہ جو سبحان اللہ، بڑا پیارا کسی نے سلوگن لگایا، بڑا اچھا لگا مجھے، زکوٰۃ 2.5% ہے نا، تو کہا کہ آپ کا 2.5% کسی کا 100% ہے، آپ کا 2.5% کسی کا 100% ہے۔ پلیٹ میں بچہ کو چھوڑ رہا ہے یا بڑا بھی چھوڑ رہا ہے، بھائی تمہارا بیٹا، تمہارا یہ چھوڑا ہوا ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہمارے گھر میں کسی کے گھر میں کام کرنے والے کے لیے یہ اس کا فل ہوگا، اس کی قدر کر لو، اس کو ضائع نہ کرو۔ اور اگر فیملی سے بچ رہا ہے تو اس کو بھی سنبھالنے کا اور سمیٹنے کا بڑا باوقار طریقہ ایسا ہو کہ یا تو کل فیملی خود استعمال کر لے، یا اس کے پھینکنے اور ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ کسی ضرورت مند کو استعمال کے لیے دے دیا جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر ہے۔ کبھی ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے جو دسترخوان سمیٹنا سکھاتے تھے کہ ہڈیاں کیسے الگ کرنی ہیں، چھوٹے ذرات کیسے الگ کرنے ہیں، ہڈیوں کو کہاں ڈالنا ہے کہ کتے بلی ان کو استعمال کر لیں، اور ذرات کو کہاں ڈالنا ہے کہ چیونٹیاں ان کو استعمال کر لیں، اور روٹی کے ٹکڑے اگر بچ گئے تو کہاں الگ رکھنا ہے کہ وہ پرندے وغیرہ استعمال کر لیں۔ کہ پہلے تو بٹھا کر دسترخوان کو سمیٹنے تک کے آداب تھے۔ آج تو اللہ معاف کرے، نہ کھانے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، نہ آمدن آ کیسے رہی ہے، حلال سے آ رہی کہ حرام سے آ رہی ہے، نہ اس کی طرف توجہ کا معاملہ ہے۔ خیر، ٹو کٹ شارٹ دی اسٹوری، بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کی قدر اگر پیدا کرنی ہے تو خالق کی قدر کی طرف بھی توجہ دلائی جائے، اور نمبر 2، جو استعمال میں آنے والی نعمتیں ہیں ان سے متعلق، چاہے وہ لباس کا موقع ہو، وہ کھانے پینے کا موقع ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلمات سکھائے ہیں، اذکار سکھائے ہیں، دعائیں سکھائی ہیں، ان کو شامل کریں۔ اور ایک اور ہماری ریکمنڈیشن ہے، جو دعائیں مسنون ہیں ان کا ترجمہ بھی بچوں کو یاد کرائیں، تاکہ ہر وقت کی دعا میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے الفاظ اس نعمت کی قدر ہمیں دلانے کے لیے اس کا احساس اور ادراک ہو۔ مثلا بیت الخلاء سے باہر آئے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جس سے میری تکلیف کو دور کر دیا، اور وعافانی، مجھے عافیت عطا فرما دی۔ یہ 2 گلاس پانی اندر گیا، اگر یہ باہر خارج نہ ہو تو کیا زندگی ہوتی ہے مشکل، ہم سب کو پتا ہے۔ تو قدر ہوگی اللہ کی ایک ایک نعمت کی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ ظاہر ہے اس کے لیے تربیت درکار ہوتی ہے۔ آپ نے کہا نا شدید پیاس ہے، پانی پلانے کی بات آپ نے فرمائی کہ جب میں شدید پیاس کے عالم میں پانی پیتا ہوں تو پیاس دور ہونے میں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے یا پیاس دور ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ بلکہ ایک اور جملے میں بہتری ہم کر لیں، پیاس دور ہونے پر نہیں، پیاس دور کرنے پر اس کا شکر، کیونکہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، میں نے کھایا نہیں، شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور جس سے مجھے پلایا۔ اب آپ کی بات بہت قیمتی، آپ کی بات بلند ہو کہ یہ احساس کیوں کس قدر میرا بڑا محسن ہے، مطلب زندگی میں اللہ تعالیٰ کا استحضار 24 گھنٹے، یعنی اللہ ترجیح اول، اور اللہ کے ساتھ رہا جائے، اللہ کو اپنے ساتھ رکھا جائے، پھر نعمتوں کا شمار کسی قدر ممکن ہے، کسی قدر کہ جناب والا ٹھیک ہے، جتنے میرے
میرے مطلب دائرہ ادراک میں آ سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہے سچی بات ہے جو آ سکتا ہے اس کو تو دیکھ لوں، اس کو تو دیکھ لوں۔ شیخ صاحب وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، یہاں پر انسان، اب اللہ تعالیٰ انسان کا ذکر کر رہا ہے کہ انسان کیا ہے؟ ظلوم ہے اور کفار ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وہاں بھی انسان بہترین چیز سے تیار کیا گیا ہے، یہاں پر ظلوم ہے، کفار ہے۔ قرآن کریم میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جی کیسے یعنی انسان کو شرف بھی بخشا جا رہا ہے اور انسان کو بتایا جا رہا ہے نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ جی ارشاد، اور آگے کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ جواب دے دیا گیا، بنایا بہترین ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گراوٹ کی طرف لے جائے، جی سوائے کہ ان کے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اچھا آیت کریمہ جو مکمل ہو رہی ہے، تفصیل کا تو موقع نہیں، لیکن عربی اسلوب میں بڑا شدید تاکید کا انداز ہے، اِنَّا تاکید کے لیے، الانسان ایک پوری کلاس کی بات ہو رہی، اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ، لام بھی تاکید کے لیے ایمفیسس کے لیے، ظلوم عربی میں فعول کا وزن ہے، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، کفار بہت زیادہ ناشکرا، یعنی بندہ اپنی بے بسی کو دیکھے، اپنی محتاجی کو دیکھے، اپنی اوقات کو دیکھے اور وہ رب کا اعتراف نہ کرے، اس کا اعتراف نہ کرے کہ نعمت رب نے عطا فرمائی اور اس کا شکر بجا لانے کی کوشش نہ کرے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ظلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ یہ انسان کی اوقات سے اس نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے، اپنے شرف سے گرا لیا ہے کہ مالک کی عطا کردہ کروڑ نعمتیں استعمال کرتا ہے مگر اس کا اعتراف کرنے اور شکر بجا لانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہاں جو اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف چل پڑے، ایک اثر ملتا ہے، تفسیری کتابوں میں لکھا ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے عرض کیا، مالک تیرا شکر ادا کرنا تو ممکن نہیں، تو اللہ فرماتا ہے تو نے میرا شکر ادا کر دیا اے داؤد کہ تو یہ اعتراف کر لے کہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ بندہ اعتراف تو کرے مالک تیری عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اور بندہ اعتراف کرے مالک اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، مجھے شکر کی توفیق دے دے، یہ بندگی والی روش ہے، اور رب کی نعمتیں کروڑ استعمال کرے، تفصیل کا موقع نہیں، سب سے بڑی نعمت تو ہدایت کی نعمت ہے، اور اس کو بندہ فراموش کر دے، نظر انداز کر دے، تو یہ وہ ناشکریاں ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت کیا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ نے جو قرآن کریم کی اس اہم ترین آیت، ہر آیت ہی قرآن کریم کا اہم ہے، لیکن یہ جو آیت بہت ہی سادہ انداز میں اللہ تعالی ہمیں پیغام دے رہا ہے، سوچنے کا ڈھنگ سکھا رہا ہے کہ تم اس طرح اس کائنات کو دیکھو، نعمتوں کا شمار تم کرنا چاہو تم کر ہی نہیں سکتے، اور انسان، پھر یہاں پر انسان سے مخاطبت ہو رہی ہے، تو انسان اپنی قدر تو پہچانے۔ پھر انسان میں جو مقام مسلم ہے کہ ایک مسلمان کا اس کائنات میں کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کس منزل پر فائز کیا ہے، اور پھر امتی کا مقام، امتی اور امتی بھی امام الانبیاء کا حسن صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری بات کہاں تک صلی جائے؟ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اپنی شناخت کی ضرورت ہے، تو کسی پروگرام میں ہم اس موضوع پہ بھی آپ سے بات کروائیں گے کہ کیا ہمیں جو جسے بات ہوتی نا بات کہ ہماری شناخت کہیں کھو گئی ہے، تو ہماری شناخت ہے کیا؟ ہم کہیں لاسٹ تو نہیں ہو گئے؟ جی ہاں، تو ہمارا اس اتنی بڑی کائنات میں ہمارا مقام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا کر رہا ہے، وہ کون سا مقام ہے وہ بھی آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ خواتین و حضرات، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اس وقت وہاں کس بادشاہ کی حکومت تھی؟ درست جواب نجاشی کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا دوست کہا گیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔
ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ وقت قرآن دازی کا محترم شیخ صاحب نے ایک پرچی نکال لی ہے۔ محمد اشرف صاحب ہیں کراچی سے۔ محمد اشرف صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ اور سبحان اللہ کیا قول ہے کہ جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے۔ جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔